अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी डियर लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है बिलाल किंग ने। नावल का नाम है बिसाते दिल। मुसन्निफ़ा हैं आमना रियाज। किस्त नंबर 13। सीप में बंद मोती देखा है कभी, जिसकी सच्चाई और पाकीज़गी पर आंखें बंद करके यकीन कर लेने को दिल चाहता हो। कुछ अल्फाज भी तो ऐसे ही होते हैं, सच्चे और पाकीज़ा, जैसे सीप में बंद मोती, या शायद लहजे अल्फाज की कदर व कीमत का तयन करते हैं। जिस लहजे में सच्चाई की खुशबू हो, उसी के अल्फाज अपनी सदाकत का पता देते हैं। यानी जितना खरा लहजा उतने ही मोतबर अल्फाज। दर हकीकत दिल की अदालत में दिल के कवानीन चलते हैं, और दिल को दिल के लबों से अदा होने वाली गवाही पर ही लब्बैक कहने की आदत होती है। और आनिया ने तो शायद अव्वल रोज़ ही अपना सर दिल के हजूर झुका दिया था। उसका अमल दुरुस्त था या गलत, इसका फ़ैसला वक्त ने करना था, और वक्त को अपने फ़ैसले ज़ाहिर करने के लिए भी वक्त दरकार होता है। उसे क्या ज़रूरत कि बिला वजह के अंदेशों में घिर कर अपना वक्त बर्बाद करती, और ज़िंदगी ने ये जो खूबसूरत एहसासात उसे दान किए थे, उन्हें अपने हाथों से काले कुएं में झोंक देती। अभी तो ज़िंदगी उस पर रंग निछावर कर रही थी। खुशियों का लामतनाही सिलसिला था जिसमें उसे सफ़र करना था। कभी कभी वो सोचती, जो शख्स महज अपनी बातों से उसे खुशी के ना ख़त्म होने वाले एहसास से रोशनास करवा चुका है, उसके बनफ्से नफीस ज़िंदगी में शामिल होते ही ज़िंदगी का रंग क्या होगा, वो ये ज़िंदगी कैसे बिताएगी, वो किस किस तरह इस ज़िंदगी से हिस्स उठाएगी। ख्वाब बुनने के लिए भी उम्मीद के रेशमी धागे की ज़रूरत होती है, और मज़हर ने उसे ये रेशमी धागा सिर्फ फराहम नहीं किया था, उसके इर्द गिर्द मोहब्बत के नाम का एक रेशमी जाल भी बुन दिया था, जिससे बाहर निकलने का सोचना भी आनिया चौधरी के लिए गुनाह के मुतरादफ था। उस रोज़ उसने कहा, आज भी शहर में पागल दिल को तेरी दीद की आस रही, मुद्दत की गुमसुम तन्हाई आज भी मेरे साथ रही, आज भी शाम उदास रही। मज़हर के दिलकश लबो लहजे में कुछ ऐसा ज़रूर था जिसने बराह रास्त उसके दिल को छुआ था, लेकिन अगले ही पल वो हंसती थी। अभी शाम कहाँ जनाब, अभी तो दिन का दूसरा पहर चल रहा है। वाह वाह, बहुत खूब याद दिला दिया। वो जो शायर कहता है, जिस तरह मेरा ख्वाब है इस तरह तेरे साथ, एक शाम गुजर जाए तो एक शाम बहुत है। मज़हर ने ठंडी आह भरते हुए कहा। आनिया हंस दी। शुक्र है हमें ये दूसरा पहर ही नसीब हो जाता है, वरना जिस तरह एक के बाद एक तुम्हारी बहनें घर में रुकने लगी हैं, मुझे डर है कहीं ये वक्त भी हमारे हाथ से ना निकल जाए। अल्लाह ना करे, उसने बेसाख्ता कहा था। अल्लाह ये कर चुका है मेरी जान, वरना ये सानिया बीबी क्यों इतनी मुस्तकिल मिजाजी से घर में रुकी हुई हैं। मज़हर ने सवाल उठाया। वो तो उसने तैमूर से वादा किया था कि जब उसे पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी तो वो ट्यूशन छोड़ देगी, इसलिए अब वो घर पर रुकने लगी है, क्योंकि वो जॉब छोड़ चुकी है। बल्कि आजकल तैमूर अम्मी और शफ़क़ को भी फोर्स करने लगा है कि वो लोग स्कूल छोड़ दें। मेरी दुआ है वो लोग कभी तैमूर की बात ना माने, मज़हर ने उसकी बात काटते हुए बेसाख्तगी से कहा था। आनिया खिलखिला के हंसती। सानिया की एक पेपर में सप्ली भी आपकी इन्हीं दुआओं की वजह से आई है। ना उसकी सप्ली आती और ना उसे कोचिंग की ज़रूरत पड़ती। मोहब्बत जिंदाबाद, वो भी हंसते हुए बोला। सारी ज़िंदगी किसी की नाकामी की दुआ नहीं की थी, आपकी मोहब्बत ने वो भी करवा लिया। जता रहे हैं, बता रहे हैं कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। बेहद तुर्त और तसल्ली बख्श जवाब आया था। मैं जानती हूँ, वह फिर हंसती बेहद फ़ख्र व मान के साथ। एक तो तुम हंसती बहुत हो, उसने उकताहट भरे लहजे में कहा। आनिया की हंसी को ब्रेक लग गया। ना हंसा करूँ, बुरी लगती हूँ हंसते हुए। इतनी दूर से ना हंसा करो, ये दूरी का एहसास मेरे दिल को जलाकर खाक कर देता है। वो चुलबुला कर बोला, और इस दफ़ा आनिया की मध्यम सुरों में गूंजने वाली हंसी भरपूर और बेसाख्ता सुरीले से कहकहे में बदल गई थी। मुझे जला तड़पा कर कितना लुत्फ़ आता है ना, मज़हर ने फिर जलकर कहा था। अच्छा बाबा, अब नहीं हंसूंगी, उसने बमुश्किल अपनी हंसी पर काबू पाते हुए और आंखें पोंछते हुए कहा। बहुत खूब, यानी अब एक और जुल्म करोगी। अब क्या किया मैंने? एक तो इतनी दूर हो मुझसे, और अब हंसी से भी महरूम करोगी। खुद ही तो कहा है, वो मतबस्सम लहजे में बोली। मैं तो और भी बहुत कुछ कहता हूँ, उन सब बातों को आपने कितना माना है अब तक? हर बात तो मानती हूँ, वो इस इल्ज़ाम पर रुहासी होकर बोली। फिर यह बात भी क्यों नहीं मान लेती कि मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर लाऊं? तुम्हें अंदाज़ा नहीं है आनिया, मैं खुद को तुम्हारे बगैर अधूरा महसूस करता हूँ।
اس نے بے بس ہو کر کہا تھا۔ اب جو بھی دیر ہے وہ صرف تمہاری طرف سے ہی ہے، میرا تو یہ حال ہے، دل چاہتا ہے اس معاملے میں تمہاری بالکل نہ سنو اور اپنے پیرنٹس کو لے کر پہنچ جاؤں، دیکھ لینا میں کسی روز کروں گا بھی یہی۔ اس نے گویا اپنے عزائم کا اظہار کر کے آنیہ کو دم بخود کر دیا۔ نہیں نہیں پلیز، میں گھر میں سب کو کیا جواب دوں گی، وہ پریشان سی ہو کر بولی تھی۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ مظہر نے بڑے آرام سے دامن جھاڑا۔ ہماری خوشیوں کے سلسلے مشترک ہوں گے اور مسائل کا سامنا کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، آنی میری جان پلیز رونا نہیں، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ مظہر نے بے چین ہو کر بے ساختگی سے کہا۔ آنیہ کے آنسو اس کی برداشت سے بالکل باہر ہوتے تھے۔ اوکے آئی ایم سوری یار، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے۔ میں کئی بار تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں میری پوزیشن بھی سمجھنا چاہیے۔ اب اس کے انداز میں ہٹ دھرمی یا روب نہیں تھا بلکہ بے بسی تھی۔ اور آپ کو میری پوزیشن سمجھنا چاہیے۔ جب تک ثانیہ کا رشتہ طے نہیں ہو جاتا میں اپنی شادی کی بات کر ہی نہیں سکتی۔ میں اپنی اور آپ کی شادی کے ایشو کو عین وقت پر اٹھانا چاہتی ہوں تاکہ کسی بھی اختلاف کی گنجائش ہی نہ رہے، ورنہ چچا جان بھی شور مچا دیں گے۔ آپ پلیز میری محبت پر شک نہ کریں، دعا کریں ثانیہ کا رشتہ جلد از جلد طے ہو جائے۔ ثانیہ کے لیے تم لوگ کس قسم کا لڑکا چاہتے ہو؟ آئی مین کیا ڈیمانڈس ہیں تم لوگوں کی؟ کچھ خاص نہیں، بس اچھا شریف گھرانہ ہو، اور کیا چاہیے ہوتا ہے، آنیہ نے لاپرواہی سے کہا۔ ویسے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تاکہ اپنے سرکل میں اس کے لیے کوئی بہت اچھا لڑکا تلاش کر سکوں۔ نہیں رہنے دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ فوراً بولی۔ یار میں تمہاری امی کی پریشانی کا احساس کر سکتا ہوں، پھر تمہارے حوالے سے جو رشتہ ثانیہ سے بنتا ہے وہ بہن بھائی کا ہی تو ہے، تو کیا میں اپنی بہن کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ آپ کتنے عظیم ہیں مظہر، آنیہ نے بہت جذب سے کہا تھا۔ وہ ہنسنے لگا۔ اتنا بھی اچھا نہیں ہوں، انڈائریکٹلی تو میرا اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ پھر بھی میں آپ کی شکر گزار ہوں، آپ امی کی پریشانی بانٹ رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہ کریں، یہاں کوئی بھی آپ کے اچھے جذبے کو نہیں سمجھ سکے گا، اور پھر ابھی تو خود آپ کا یہاں کوئی تعارف نہیں۔ یہ تو میں بھول ہی گیا تھا، وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا۔ آپ کیوں افسردہ ہو رہے ہیں؟ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ۔ مظہر کی اداس سی ہنسی نے اسے بے حد شرمندہ کر دیا تھا۔ ہاں ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، اس نے دہرایا، پھر اپنا موڈ بحال کرنے کی بڑی واضح کوشش کرنے لگا۔ آنیہ جی، وہ ہمہ گوش ہوئی۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی، اس کے مطالبے نے ایک پل کو آنیہ کے ہاتھ پیر پھلا دیے۔ جی، اور اس بار میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ شادی نہیں کر سکتے اتنی جلدی، لیکن مل تو سکتے ہیں۔ پلیز یار، انکار نہیں چلے گا۔ میں ملنا چاہتا ہوں تم سے، کتنی باتیں ہیں جو تم سے کرنی ہے، کتنا کچھ ہے جو تمہیں بتانا ہے۔ میں تمہیں جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں آنیہ، وہ بہت جذب سے کہہ رہا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے مظہر۔ کیوں؟ وہ تڑک کر بولا۔ تم ملنا نہیں چاہتی؟ وہ اٹک گئی۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے مظہر؟ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی تو۔ تھوڑے دن؟ مظہر نے بے حد برہمی سے اس کی بات قطع کی تھی۔ اس بات کو پورے 4 ماہ گزر چکے ہیں آنیہ، جب میں نے بازار میں صرف تمہاری ایک جھلک دیکھی تھی، وہ بھی تمہاری امی اور 2 عدد بہنوں کے ساتھ۔ آپ خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا میں گھر سے باہر زیادہ نہیں جاتی، میں کیسے مل سکتی ہوں؟ تمہیں نہیں لگتا آنیہ، تمہیں میری ہر بات ناقابل عمل لگتی ہے؟ اس کے لہجے میں خفگی کا واضح تاثر تھا۔ مظہر، اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ پلیز آنیہ اب بس کرو، میں کہتا ہوں ہم شادی کر لیں تو تم وہ نہیں مانتی، ملنا تم نہیں چاہتی۔ مجھے لگتا ہے محبت کے معاملے میں ہوں ہی بدقسمت۔ ایسا مت کہیں مظہر، آپ نہیں جانتے میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، اس نے تڑپ کر کہا۔ نہیں، میں جانتا ہوں، تمہارے جذبے کی صداقت پر شک تو میں کر ہی نہیں سکتا، لیکن میں نے کہا نا، میں ہی بدقسمت ہوں۔ اچھا آنیہ، میں تم سے پھر بات کروں گا، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ فون بند ہو چکا تھا۔ مظہر نے اسے کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں دیا، البتہ اس کی بے چینیوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک پل کے لیے منظر بری طرح دھندلا گیا تھا۔ اس نے تیزی سے پلکیں جھپکتے ہوئے بے ساختہ امٹتے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا اور دزدیدہ نظروں سے جملہ حاضرین کو دیکھا، لیکن وہاں کسی کو بھی اتنی فرصت نہ تھی کہ اس پر توجہ دے سکتا۔ تمام خواتین سامنے موجود عالمہ کے درس کو سننے میں مگن تھیں۔ وہ سب وہاں قرآن خوانی میں شریک ہونے اور درس سننے آئی تھیں اور اپنے اس مقصد کو پورا کر رہی تھیں۔ صرف آنیہ تھی جو وہاں بغیر کسی مقصد کی اور قدرے بددلی سے آئی تھی۔ اسے یہاں آنے کے لیے اس کی امی اور بہنوں نے مجبور کیا تھا۔ اگر وہ سب اسے اتنا زیادہ فورس نہ کرتیں تو وہ کبھی نہ آتی۔ نہ آنے کی وجہ کوئی چپکلش نہیں تھی، بس وہ زمانہ گزر چکا تھا جب وہ اشفاق چچا جان کے گھر آتے ہوئے خوشی محسوس کرتی تھی۔
اس نے خیالات کو چھٹکتے ہوئے درس کی جانب توجہ دینے کی کوشش کی، مگر اس کی یہ کوشش ناکام رہی۔ خیالات کے پر ہوتے ہیں، کب کون سا خیال ذہن کی منڈیر پر بیٹھے یا پھر سے اڑ جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ درس کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ عالمہ نے گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ وہ کس آیت کی تفسیر بیان کر رہی تھی؟ اس نے ابھی ابھی کس حدیث کا حوالہ دیا تھا؟ آنیہ نہیں جانتی تھی۔ دراصل موجود جتنی خواتین حاضر تھیں، آنیہ اتنی ہی غیر حاضر تھی۔ اسے گناہ تو خیر نہیں کہا جا سکتا، ہاں وہ انجانے میں بے ادبی کی مرتکب ہو رہی تھی اور اپنی اس کوتاہی کے ادراک سے بھی کوسوں دور تھی۔ فکر تھی تو صرف اتنی کہ کہیں کوئی اس کی کیفیت بھانپ نہ جائے۔ محبت بھی اچھی مصیبت ہے، کبھی عادت لگتی ہے تو کبھی سراسر مجبوری۔ 4 دن کم تو نہیں ہوتے، اس نے کڑ کر سوچا۔ تمہیں تو میری آواز سن کر زندہ رہنے کا دعویٰ تھا، پھر یہ 4 دن تم نے مجھ سے بات کیے بنا اور خفا رہ کر کیسے گزارے ہوں گے؟ آنسو یک لخت آنکھوں کی دہلیز کی جانب لپکے تھے۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ اپنے بہت قریب اس نے اجیا کی آواز سنی تھی۔ کچھ نہیں، اس نے بوکھلا کر کہا۔ کچھ نہیں تو رو کیوں رہی ہو؟ اجیا مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس بار آنیہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے، مگر الفاظ سے پہلے موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے پھسلنے لگے تھے۔ اس کا دل اتنا بھرا ہوا تھا کہ اپنی کیفیت اس سے چھپائی نہیں جا رہی تھی۔ اجیا کے تو ہاتھ پیر ہی پھول گئے۔ ارے کیوں رو رہی ہو بھائی؟ ثانی، اس نے فوراً لیکن دھیمی آواز میں ثانیہ کو پکارا جو اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آنی کیا ہوا؟ وہ بھی پریشان ہو کر پوچھ رہی تھی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آنیہ نے کچھ تو کہنا تھا، فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ کوشش کے باوجود اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ ہاں طبیعت ہی ٹھیک نہیں لگ رہی، شاید ٹیمپریچر بھی ہے، چہرہ کتنا سرخ ہو رہا ہے۔ اجیا فکر مندی سے بولی۔ چلو اٹھو تم یہاں سے، اندر چل کر لیٹو۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے آنیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اٹھایا۔ آنیہ نے ایک نظر ثانیہ کو دیکھا، پھر بنا کسی پس و پیش کے اجیا کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ یہاں لیٹ جاؤ آرام سے، کتنی بدھو ہو تم۔ جب طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو خود ہی کسی کمرے میں جا کر لیٹ جاتی، اتنی دیر تک بیٹھے رہنے سے بھی تھک گئی ہوگی۔ اجیا نے الماری کے نچلے حصے سے ایک موٹا سا کمبل نکالتے ہوئے کہا۔ چائے بنا دوں؟ ساتھ میں کوئی ٹیبلٹ لے لو۔ کمبل اسے اڑاتے ہوئے اجیا نے سوال کے ساتھ ساتھ مشورہ بھی دے ڈالا۔ میرے سر میں بہت درد ہے اجیا، چکر آ رہے ہیں، گھر جا کر تھوڑا آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، اس نے بوجھل دل کے ساتھ بوجھل آواز میں کہا۔ یہیں رکو یار، اتنی جلدی تو تمہیں کوئی بھی نہیں جانے دے گا، کھانا کھا کر واپس جانا، بس یہ درس ختم ہو جائے تو۔ نہیں اجیا، اس نے فوراً ٹوک دیا، کھانے کا تو اب سوال ہی نہیں اٹھتا، مجھ سے نہیں کھایا جائے گا۔ تم بازل سے کہو مجھے گھر چھوڑ آئے، یہاں اتنا شور ہے، میرا خیال ہے اسی شور کی وجہ سے سر درد ہو رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے اتنے شور میں رہنے کی عادت نہیں ہے۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، آنکھیں بار بار برسنے کو تیار تھیں اور اسے تنہائی درکار تھی۔ بس تھوڑا سا درس اور باقی ہے، تم اتنی دیر اور برداشت کر لو پلیز، پھر میں خود جا کر منع کر دوں گی، مگر اس طرح سے تمہارا جانا مناسب نہیں لگتا۔ کچھ کھا پی کر۔ کوئی ضروری بھی نہیں، تم اسے سمجھاؤ ثانیہ، اس نے اپنی جھلاہٹ چھپاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتی ثانیہ کو مخاطب کیا۔ کیا سمجھاؤں؟ یہی کہ مجھے گھر جانے دے، کھانا کھانا کچھ ایسا ضروری بھی نہیں ہے، اور یہ کون سا کسی غیر کا گھر ہے، پھر کسی روز کھا لوں گی، اس نے بات بنائی۔ کیا بہت زیادہ درد ہے سر میں؟ ثانیہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں بہت زیادہ، گھر میں زیادہ تر وقت تنہا رہنے سے یہ نقصان ہوا کہ مجھ سے اب اتنا شور ہنگامہ برداشت نہیں ہوتا، اس نے لاچاری سے کہا۔ اچھا، اجیا مجبوراً بولی، تمہارے سر میں پتہ نہیں بے وقت درد کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ میرا دل بالکل نہیں مان رہا کہ تم یوں جاؤ، لیکن وہ مسکرائی۔ میں دیکھتی ہوں بازل موجود ہوا اوپر کمرے میں تو چھوڑ آئے گا۔ بازل کو کیوں زحمت دیتی ہو؟ ثانیہ نے قطعیت سے کہا۔ آنیہ میں اور تم گھر چلتے ہیں۔ نہیں بھائی، آنیہ جلدی سے بولی، تم پلیز جا کر بازل کو دیکھو، میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں، طبیعت خراب ہے مگر اتنی بھی نہیں کہ ایک تیماردار بھی ساتھ لے کر جاؤں، پھر تم اتنے شوق سے درس سننے آئی ہو، مجھے اچھا نہیں لگے گا میں اپنی وجہ سے تمہارا درس خراب کروں۔ او ہو، بڑی فارمل ہو رہی ہو، لگتا ہے سچ مچ طبیعت خراب ہے تمہاری، اس نے ہنستے ہوئے آنیہ کو چڑھایا تھا۔ جواباً وہ کسی قسم کا رد عمل ظاہر کیے بنا انگلیوں سے اپنا سر دبانے لگی، جیسے بہت تکلیف محسوس کر رہی ہو۔ آنیہ میں تمہاری چادر بھی لے آتی ہوں، تم چادر اوڑھ کر ڈرائنگ روم کی طرف سے باہر چلی جاؤ، صحن کی طرف سے جاؤ گی تو سب خواتین پوچھ پوچھ کر سر میں اور بھی درد کر دیں گی۔ اسی پل اجیا اندر داخل ہوئی تھی۔ بازل آ گیا؟ آنیہ نے چادر اوڑھتے ہوئے چند پل ہی لگائے تھے۔ بازل تو پتہ نہیں کب سے نکلا ہوا ہے، عادل بھائی سو رہے تھے، ان کو ہی جگا کر آئی ہوں کہ تمہیں چھوڑ آئیں۔ ٹھیک ہے نا، تمہیں کچھ فیل تو نہیں ہوگا ان کے ساتھ جاتے ہوئے؟
اجیا کا لہجہ و انداز شرارت سمیٹے ہوئے تھا۔ آنیا کے چادر اوڑھتے ہاتھ ایک پل کو رکے، اگلے ہی لمحے وہ نارمل ہو گئی تھی۔ نہیں، فیل کیا ہونا ہے؟ امی کو تو بتا دو، ثانیہ نے کہا۔ تم بتا دینا، وہ سر جھٹکتی باہر نکل گئی۔ عادل بائک پہ سوار اس کا منتظر تھا، اسے دیکھتے ہی بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ چہرے پر ادھوری نیند کا بوجھل پن تھا۔ وہ کیمل کلر کا ملک جیسا شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا، بالوں کو بھی شاید انگلیوں سے سنوارا گیا تھا اور اسی رف حلیے میں وہ روٹین سے بھی زیادہ معمولی دکھائی دے رہا تھا۔ نہ کوئی ڈریس سینس، نہ پرسنالٹی میں چارم۔ ہاں، لیکن میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ شاید اس لیے کہ اپنی زندگی میں واحد یہ شخص ہوگا جس پر میں ترس کھاؤں گی۔ یہ اتنا احمق ہے کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں مجھ جیسی شاندار لڑکی کو گنوا کر اس کی زندگی کتنی بڑی محرومی کا شکار ہو جائے گی، ورنہ قوت سے سر جھٹکتی اس کے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ راستہ بے حد خاموشی بلکہ قدرے لا تعلقی میں کٹا۔ جس وقت وہ بائک سے اتری اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عادل اس سے پوچھے گا، اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ آنیا چونکی نہیں، کچھ باتیں ازل سے طے شدہ ہوتی ہیں اور معلوم ہوتی ہیں۔ عادل کا بزرگانہ انداز گفتگو بھی ایک طے شدہ امر تھا، اس لیے اسے ذرا بھی حیرت نہ ہوئی۔ ویسا ہی جیسا کچھ دیر پہلے فیل کر رہی تھی، وہ بھی اپنے مخصوص سرد مہر انداز میں کہتی گیٹ کا لاک کھولنے لگی۔ یعنی کوئی امپروومنٹ نہیں؟ اس نے پھر پوچھا۔ اتنی سی دیر میں کیا امپروومنٹ آ سکتی ہے؟ وہ قدرے جھنجھلا کر گویا ہوئی۔ آ تو نہیں سکتی، لیکن آنا تو چاہیے تھی، عادل آہستگی سے ہنس دیا۔ آنیا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بہرحال آج تم اچھی لگ رہی ہو، اپنا خیال رکھنا، وہ کہہ کر رکا نہیں، فوراً ہی بائک بھگا لے گیا تھا، جبکہ آنیا دم بخود پیچھے رہ جانے والی گرد دیکھتی رہ گئی۔ کچھ باتیں، کچھ واقعات کتنے غیر متوقع ہوتے ہیں، جیسے حادثات۔ جو چیز وقت پر نہ ملے، بے وقت ملنے پر اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تم تب کہاں تھے عادل جب مجھے تمہاری ستائش چاہیے تھی؟ اس نے گیٹ بند کرتے ہوئے تلخی سے سوچا، پھر اس کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھی تو خیر میں ہمیشہ سے لگتی ہوں، آپ کی آج اتفاق سے نظر پڑ گئی تھی جناب عادل صاحب۔ ہاں، میں نے اب ان کھوکھلے الفاظ کا کیا کرنا ہے؟ مجھے اب ان کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ رکھو تم ہی سنبھال کر اپنی حسرتوں کی قبر پر چڑھانا پھولوں کی طرح۔ اس نے اندر آ کر بڑے کمرے کا تالا کھولا اور اپنی متنفر سوچوں سے بوجھل دل لیے کمرے میں آ کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ جانے کون کون سے خیالات آئے چلے جا رہے تھے۔ یہ بھی کیسی عجیب بات تھی، عین اس لمحے جب اس کا دل مظہر کے لیے تڑپ رہا تھا، عادل نے اس کے وجود پر کچھ پھول برسانے کی کوشش کی تھی۔ وہ خوش تو کیا ہوتی، جل کر بھسم ہو گئی۔ ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی دل و دماغ میں۔ پھر وہ ایک نتیجے پر پہنچ گئی اور فیصلہ کن انداز میں اٹھ کر چادر اوڑھنے لگی۔ الماری سے پرس نکال کر باجرت کچھ روپے ٹھونسے اور گھر سے باہر نکل آئی۔ فون نمبر اور ایڈریس بھول جانے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا، اور پتہ نہیں وہ سچ مچ دل کے آگے ہی ہار رہی تھی یا لاشعوری طور پر یہ عادل سے بدلہ لینے کا کوئی انداز تھا۔ کی ہول سے چابی نکالتے ہوئے اس نے بس ایک لمحے کے لیے اپنے اس اقدام کے غلط یا درست ہونے پر غور کیا، لیکن چونکہ وقت بہت کم تھا اس لیے کسی نتیجے پر پہنچنے سے قبل ہی وہ گہرے اور مصمم ارادے سے بھرپور سانس لے کر پلٹی اور ٹھٹک گئی۔ سامنے ثنا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ نہ سلام نہ دعا، بس دیدے نکال کر گھورنا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ کام تو مجھے کرنا چاہیے۔ جانتی ہو کتنی مدت سے تم نے اپنی کوئی خیر خبر نہیں دی۔ آخری بار بھی میں ہی تمہاری طرف آئی تھی، تبھی ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی مئی میں، یعنی 7 ماہ قبل۔ واہ صاحب، کیا دوستی ہے! ویسے تیاری کہاں کی ہے؟ بالآخر اسے پوچھنے کا خیال آ ہی گیا۔ وہ جو بڑے بے تکلفانہ انداز میں مانگے کے لیے آگے بڑھی تھی، قدرے جھینپ کر رک گئی کہ آنیا کے چہرے پر کوئی خیر سگالی جذبات نہ تھے۔ کیا ہوا آنیا، تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ اسے مسلسل خاموش پا کر ثنا نے پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے، آنیا نے پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ جتنی دیر اسے ٹرکھانے میں لگے گی وقت میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کسی کے بھی گھر پہنچنے سے پہلے مجھے واپس بھی پہنچنا ہے، اور اس کے لیے اتنا رسک تو لینا ہی پڑے گا۔ اس نے فی الفور ایک اور فیصلہ کیا اور ثنا کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا۔ میرے ساتھ آؤ۔ لیکن کہاں؟ ثنا دم بخود بولی۔ جہاں میں لے جاؤں، پلیز سوال مت کرو۔ وہ بہت تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ مگر پھر بھی پتہ تو چلے جانا کہاں ہے۔ ثنا کو سوال کا جواب چاہیے تھا، مگر وہ آنیا کے ساتھ ساتھ چلنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ ہم گلشن راوی جا رہے ہیں، مین روڈ پر آ کر آنیا نے جواب دیا اور رکشہ کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی۔ وہاں کیا بٹ رہا ہے؟ اس کے ادھورے جواب پر وہ جھنجھلائی۔ کچھ نہیں بٹ رہا، ایک رکشہ قریب آ رکا تھا، ہمیں وہاں کسی سے ملنا ہے۔ وہ پھر گول مول جواب دے کر رکشہ والے کو ایڈریس سمجھانے لگی۔ کس سے ملنا ہے؟ ثنا کی حیرانی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ آنیا نے رکشہ میں سوار ہونے سے قبل ثنا کو دیکھا تھا۔ وہاں جا کر تمہیں پتہ چل جائے گا۔
सना का तजस्सुस दो चंद हो गया था। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर खामोश रही और आनिया के साथ रिक्शा में बैठ गई। उस शाम रोड पर मामूल के ट्रैफिक में भी उस रिक्शा का शोर सबसे नुमाया था। जिस वक्त उसने तीसरी बार डोरबेल बजाई, उसकी उंगलियों में इतनी कपकपाहट थी कि सना की नज़रों से भी पोशीदा ना रह सकी। वो मुतजस्सिस ज़रूर थी, लेकिन उस पल खूब ही झंझलाई। आखिर तुम मुझे बता क्यों नहीं देती, हम यहाँ किससे मिलने आए हैं? आनिया ने जवाब देने की बजाय अपने हाथ मसलते हुए सना की जानिब देखा। उसके चेहरे पर घबराहट बेहद वाज़ेह थी और ये घबराहट देखकर सना को हैरानी का झटका लगा था। जब वह वहाँ अपनी मर्जी से आई थी तो इस कदर घबरा क्यों रही थी? क्या वह जगह उसके लिए अनजान थी और वह वहाँ किसी अजनबी से मिलने आई थी? सना अपने इन दोनों सवालों के जवाब मांगती, लेकिन जैसे उसे यकीन था आनिया उसके पहले सवाल की तरह ये दोनों सवाल भी नहीं सुनेगी। इसके बावजूद उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर उसके कुछ कहने से कबल दरवाज़ा खुल गया था और अंदर से निकलने वाले शख्स को देखकर वो भौंचका रह गई थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था आनिया उसे मजहर के घर लाई होगी। उसे मालूम नहीं था आनिया वहाँ पहली मर्तबा आई है या नहीं, लेकिन उसने मजहर के चेहरे पर भी वैसे ही तासुरात देखे थे जैसे खुद उसके चेहरे पर हों। अगले ही पल मजहर के तासुरात में तब्दीली आती गई। आप लोग अंदर आ जाएं प्लीज़, उसने एक तरफ हटते हुए उन दोनों को मुखातिब किया था और गड़बड़ाकर कहा था। सना चौंक सी गई और गर्दन मोड़कर आनिया की जानिब देखा। वो आई नहीं थी, लाई गई थी, इसलिए अपनी मंशा से फैसला करने का इख्तियार फ़िलहाल उसके पास नहीं था। अभी तो खैर ताज्जुब व हैरानी ही इतनी थी कि वो कोई दुरुस्त फैसला नहीं कर पा रही थी। हमें अंदर नहीं आना, आनिया ने रुंधे हुए लहजे में कहा। मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और जब से आप मुझसे खफा हुए हैं तो मेरा दिल चाहता है मैं मर जाऊँ। मैं जल्द ही मर जाऊँगी। उसकी आवाज़ में आंसुओं की आमेजिश थी। चलो सना। आनिया सना का हाथ थामकर पलटी थी। मेरी बात सुनो आनिया। चंद लम्हों के तवक्कुफ से मजहर तेज़ी से उसकी जानिब लपका था। सिर्फ यही नहीं बल्कि आनिया के सामने आकर रास्ता भी रोक लिया था। तुम्हें जो कहना था कह दिया, अब तुम्हें वो भी सुनना चाहिए जो मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन वो कतईयत से कहता फिर रुक गया और फिर दो टोक अंदाज में बोला, मेरे साथ अंदर चलो, बीच रास्ते में खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं लगता। हम अंदर नहीं जाएंगे, सना ने जल्दी से कहा, मुबादा आनिया कोई अगली हमाकत करे। मजहर ने चौंक कर सना की जानिब देखा। उसकी आंखों में लहजा भर को हैरानी सी लपकी थी। शायद वो अब तक सना की मौजूदगी से लाइलम था। यहाँ तक आकर अंदर आने में क्या मुज़ायका है? एक तो आप लोगों का यूं दरवाजे से पलट जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। दूसरे आते जाते लोगों में से किसी की नज़र पड़ गई तो बिला वजह अफसाना बन जाएगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आइए प्लीज़। उसने सना को वजाहत देते देते आनिया से गोया इल्तिजा की थी। आपको जो भी बात करना है यहीं कर लें, हम अंदर नहीं जा सकते। सना ने रुखाई से कहा। उसकी समझ में कतन नहीं आ रहा था किस तरह यहाँ से निकले। आनिया बेगम तो सर झुकाए मजहर के पैरों पर टिकटिकी बांधे हुए थीं। मजहर ने तीखी नज़रों से सना को देखा और बड़े तहम्मुल भरे लहजे में बोला, मैं आप लोगों को हिप्नोटाइज़ करके तो यहाँ तक नहीं लाया। जब यहाँ तक आने का रिस्क ले लिया है तो अंदर भी आ जाए। अपने मुंह से गवाही दूंगा तो और झूठा लगूंगा, लेकिन मेरे लिए आसमान से गवाही नहीं आ सकती। इसलिए आप मेरी बात पर यकीन करें, मैं नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। बहुत बेज़रर सा बंदा हूँ। फिर आपका ज़्यादा वक्त भी नहीं मांग रहा, महज चंद मिनट, जब तक मैं आनिया से बात कर लूँ। वो जैसे उसका जहन पढ़ते हुए इंतहाई मुंतखब अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। सना अपने जहन में आने वाली बात यूँ डायरेक्ट सुनकर खफीफ तो ज़रूर हुई, लेकिन आमादा नहीं। ऐसी कोई बात नहीं कि हमें आप पर भरोसा नहीं। भरोसा है तो यहाँ तक आ गए हैं, मगर घर के अंदर जाने की बात रहने दे। मैंने कहा ना, यहीं बात कर लें। वो तजब्जब का शिकार थी। अब ये भी तो नहीं कह सकती थी कि आनिया उसे बगैर कुछ बताए यहाँ तक लाई है। मजहर ने बड़ी जांचती नज़रों से बारी बारी दोनों को देखा, फिर दो टोक अंदाज में बोला, सना आप आनिया की फ्रेंड हैं और आनिया के ही हवाले से मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं आपसे दरख्वास्त ही कर सकता हूँ कि मुझे इज़्ज़त बख्शते हुए आप घर के अंदर तशरीफ़ लाएं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो मैं आपको मजबूर भी नहीं कर सकता। आप यहाँ खड़ी रहकर इंतज़ार करना चाहती हैं तो बसद शौक़। उसने पूरे इस्तेहकाक से आनिया का हाथ थामा और फ्लैट में दाखिल हो गया। सना तो जो हैरान हुई सो हुई, आनिया भी उसकी जुर्रत पर हैरान रह गई। वो जैसे उसके साथ घिसट रही थी, मगर उसने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश भी नहीं की। मजहर के हाथ की गिरफ्त उसके हाथ पर इतनी सख्त थी कि वो कोशिश करती भी तो नाकाम रहती। वो शायद सीटिंग रूम था जहाँ मजहर उसे लाया था। मैरून रंग के सिंगल सोफ़ा के पास आकर उसने आनिया का हाथ छोड़ दिया था। बैठो। वो पलटकर उसके मुकाबिल आया। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिली। अगले ही पल आनिया ने तेज़ी से पलकें झुका लीं। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। आपको जो कहना है कहें, मैं ठीक हूँ, उसने अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करते हुए कहा।
مظہر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سینے پر بازو باندھے اسے دیکھنے لگا۔ آنیہ خاموش تھی، اس نے نظریں جھکا رکھی تھی، مگر مظہر کی نظروں کی تپش اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، اور ہر گزرتا لمحہ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ کرنے میں معاون ثابت ہو رہا تھا۔ خاموشی کبھی اتنی معنی خیز ہو سکتی ہے یہ آج سے پہلے وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا دل اتنی غیر معمولی رفتار سے اور اتنے بے ہنگم طریقے سے دھڑک سکتا ہے۔ مظہر کی مسلسل خاموشی سے کسی قدر پریشان ہوتے ہوئے اس نے نظریں اٹھائی اور بری طرح گڑبڑا گئی۔ وہ ثنا پتہ نہیں کہاں رہ گئی۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی۔ ثنا کی فکر مت کرو، وہ ہمارے پیچھے ہی اندر آ گئی تھی، تم بیٹھ جاؤ۔ مظہر نے بڑی سہولت سے اس کے کندھوں پر ہتھیلیوں سے دباؤ ڈال کر اسے بٹھا دیا تھا، لیکن اس کے بعد جو مظہر نے کیا اس نے آنیہ کے ہاتھوں سے حقیقی معنوں میں طوطے اڑا دیے تھے۔ وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ آپ اس نے کہنا چاہا، مگر مظہر نے اسے اشارے سے بولنے سے منع کر دیا۔ اس نے آنیہ کے دونوں ہاتھوں کو بے حد عقیدت سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ چند لمحے قبل وہ بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا، یکایک اس کے چہرے پر سرخوشی نمایاں ہونے لگی۔ وہ دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں بے بسی تھی، اس کی مسکراہٹ میں اپنی بے بسی کا اعتراف تھا۔ میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، مظہر نے اپنے مخصوص دلکش لہجے میں کہنا شروع کیا تھا۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کبھی تم سے خفا نہیں ہو سکتا۔ جس روز میں تم سے خفا ہو جاؤں گا میں مر جاؤں گا، لیکن میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کیونکہ مجھے زندگی سے محبت ہے، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تاکہ تم سے محبت کر سکوں۔ وہ بہت جذب سے کہہ رہا تھا اور اس کے الفاظ میں محبت تھی، آنکھوں میں محبت تھی، لہجے میں محبت تھی۔ آنیہ کی آنکھوں سے جھرجھر آنسو بہنے لگے۔ آپ خفا تھے مجھ سے، اس کا لہجہ شکایتی تھا۔ میں تم سے خفا نہیں تھا، خود سے تھا، اس نے بے ساختگی سے کہا۔ تم سے کوئی بھی ڈیمانڈ کرتے ہوئے مجھے تمہاری سہولت کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا، لیکن آئی ایم سوری آنیہ، میں تمہیں بہت ہرٹ کرتا ہوں نا۔ اس نے آنیہ کی آنکھوں میں جھانکا، جواباً وہ کچھ اور شدت سے رونے لگی۔ مظہر کے دل کو کچھ ہوا۔ تمہارے آنسو مجھے مزید شرمندہ کر رہے ہیں، پلیز آنیہ مت رو، مجھے معاف کر دو۔ بے بسی و عاجزی سے کہتے کہتے یکایک اس نے آنیہ کے ہاتھ چھوڑ کر اپنے ہاتھ اس کے سامنے باندھ دیے۔ آپ بہت برے ہیں، پہلے مجھے تنگ کرتے ہیں، پھر الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، اس نے غصے سے کہا۔ مظہر مطمئن انداز میں ہنس دیا۔ تنگ کرنے کا مطلب پتہ ہے؟ اور الٹی سیدھی حرکتیں کون سی کی میں نے؟ اتنی شرافت سے تمہیں رونے سے منع کر رہا ہوں، اگرچہ تمہارے آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس کے باوجود میں نے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کی، حالانکہ مجھے لڑکیوں کو چپ کروانے کے 100 تیر بہدف نسخے معلوم ہیں۔ اگر تم اسی طرح روتی رہیں تو مجھے مجبوراً انہی میں سے کوئی نسخہ آزمانا پڑے گا۔ اس کے لہجے کی شرارت آنیہ کے اوسان خطا کر گئی تھی۔ وہ سٹپٹا کر کھڑی ہو گئی۔ میں چلوں اب؟ مظہر گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا اور اسے نظروں میں سموتے ہوئے بولا، کچھ دیر تو رکو، ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کر دیکھا بھی نہیں ہے۔ جانتی ہوں یہ منظر میرے لیے نیا نہیں ہے کہ تم اس گھر میں میرے قریب موجود ہو، لیکن انوکھا ضرور ہے۔ یہ منظر میں آج تک آنکھیں بند کر کے دیکھتا رہا ہوں، آج کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یقین تو کر لینے دو آنیہ، اس نے جیسے التجا کی تھی۔ میں نہیں رک سکتی، گھر جلدی پہنچنا ہے، آنیہ نے حالت بے بسی میں کہا۔ میں تم لوگوں کو ڈراپ کر دیتا ہوں، مظہر نے جیسے لاچار ہو کر کہا، لیکن کسی پس و پیش کے بنا اس نے راستہ چھوڑ دیا تھا۔ شاید اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس کے گھر آئی۔ نہیں، آنیہ نے گھبرا کر انکار کیا، پھر زبان دانتوں تلے دبائی۔ آپ پلیز خفا مت ہونا، لیکن ہم خود چلے جائیں گے۔ آئی کین انڈرسٹینڈ، مظہر نے مسکرا کر کہا، لیکن یہ وہم تم اپنے دل سے نکال دو کہ میں تم سے خفا ہو سکتا ہوں۔ میں تم سے بات نہ کر کے خود کو سزا دے رہا تھا، آئی سویئر۔ آنیہ مسکرا دی۔ پچھلے 4 دنوں میں یہ پہلی مسکراہٹ تھی جس میں دل نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے۔ روح کسی عظیم بوجھ سے آزاد ہوئی تھی، تبھی ارد گرد کا خیال آیا تھا۔ ذرا جو ارد گرد نظر ڈالی تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی عالیشان محل میں کھڑی ہو۔ ایک ایک چیز سے عمارت و خوبصورتی ٹپک رہی تھی اور مکین کے اعلیٰ ذوق کی گواہی دیتی تھی۔ آپ کے آنے سے خوبصورت لگ رہا ہے، مظہر نے بے ساختہ کہا۔ آنیہ ہنس دی، پھر پلٹی تو نظریں لابی کے کنارے پر کھڑی ثنا سے ٹکرا گئیں۔ وہ بے حد سنجیدہ تاثرات لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنیہ کو تقریباً ساری صورتحال کے اس قدر احمقانہ ہونے کا احساس ابھی ہوا تھا۔ بالکل غیر ارادی طور پر اس نے مدد طلب نظروں سے مظہر کو دیکھا۔ ثنا بہت غصے میں لگ رہی ہیں۔ مظہر نے پتہ نہیں اس کی مدد کی تھی یا یوں ہی بات کی تھی، لیکن آنیہ کو قدرے ڈھارس ملی۔ ایسی کوئی بات نہیں، ثنا نے غیر معمولی سنجیدگی سے کہا، پھر آنیہ سے مخاطب ہوئی۔
میں باہر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ یہ صرف یہی بتانے اندر آئی تھی؟ مظہر کا انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ وہ مجھ سے ناراض ہے، آنیہ نے فکر مندی سے کہا۔ کیوں؟ اس نے بنیادی سوال اٹھایا۔ یہاں آنے کی وجہ سے؟ اس وجہ سے بھی، آنیہ نے کہا، لیکن پہلی وجہ یہ کہ میں اسے زبردستی لائی ہوں، وہ بھی بغیر بتائے۔ اوہ، مظہر بھی فکر مند ہوا۔ تمہیں کم سے کم اسے اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ اب یہ پتہ نہیں کیا کرے۔ اگر تمہارے گھر میں کسی کو بتا دیا تو؟ یہ تو شکل سے ہی ماسی مصیبتیں لگتی ہے۔ اس کا لہجہ ہلکا پھلکا تھا۔ آنیہ مسکرا دی۔ نہیں، خیر اتنی بری نہیں ہے۔ یعنی بری تو ہے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ جی نہیں، میری دوست ہے اور اچھی ہے۔ اس کی شرارت سمجھ کر وہ محظوظ ہوئی اور پرزور لہجے میں بولی تھی۔ آپ کا تو سایہ بھی اچھا ہے، دوست کیسے اچھی نہیں ہوگی؟ مظہر نے لگاوٹ سے کہتے ہوئے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ آنیہ اپنی تعریف پر ہنستی تھی۔ میں تمہیں فون کروں گا، دروازے کے قریب پہنچ کر مظہر نے کہا۔ میں انتظار کروں گی، اس نے باہر قدم رکھتے ہوئے جواب دیا۔ 10 قدموں کے فاصلے پر جو زینہ نیچے کی طرف جاتا تھا، وہیں دوسری سیڑھی پر کھڑی ثنا بڑے ضبط سے انتظار کرتی دکھائی دی۔ آپ اب تو مجھ سے خفا نہیں ہے نا؟ آنیہ جاتے جاتے پلٹی۔ کبھی ہوں گے تو نہیں؟ میں پہلے بھی نہیں تھا، مر کر بھی نہیں، اس نے یقین دلایا۔ آنیہ نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا تھا۔ مظہر کی آنکھوں میں لپکنے والی چمک نے اس کی بے ساختگی کا احساس دلایا تھا، لیکن اس سے قبل کہ وہ بری طرح خجالت کا شکار ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ واپس کھینچ دی، مظہر نے اپنے ہونٹوں پر رکھی اس کی انگلیوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ مجھے اعتماد بخشنے کا شکریہ، لیکن اس چھوٹی سی گستاخی کے لیے میں ایکسکیوز نہیں کروں گا، کیونکہ یہ میرا حق ہے، اس نے آنیہ کی ہتھیلی پر بوسہ دیتے ہوئے بڑے جذب سے کہا تھا۔ آنیہ کے سارے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ثنا کی جانب بڑھ گئی۔ اپنے عقب میں اس نے مظہر کا کہا سنا تھا اور اس کے چہرے پر پھیلی سرخی میں اضافہ ہوا تھا، مگر اس کا دل عجیب لے پر دھڑک رہا تھا۔ جو بھی ہوا وہ ایک لمحے کی کارروائی تھی، اور بعض اوقات ایک ہی لمحہ پوری زندگی پر محیط ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہ لمحہ جس وقت وہ دونوں بلڈنگ کے کمپاؤنڈ سے باہر نکلی۔ شام اپنی آخری سانسوں پر تھی۔ ابھی رکشہ مت رکواؤ، سامنے والے کیفے میں چلو یا کسی پارک میں، مجھے تم سے بات کرنا ہے، ثنا نے سنجیدگی سے کہا۔ آنیہ کچھ نہ کچھ سننے کی منتظر تھی، لیکن ثنا کی فرمائش نے اسے حواس باختہ کر دیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ رات ہونے والی ہے، اس وقت کیسے کہیں جا سکتے ہیں؟ پھر تم جانتی ہو میں کبھی ایسی جگہوں پر نہیں گئی۔ آج سے پہلے تو تم کسی ایسے مکان میں بھی نہیں گئی ہوگی جہاں ایک لڑکا تنہا رہتا ہو، ثنا نے بے حد طنزیہ لہجے میں کہا۔ آنیہ خاموش رہی۔ اپنی غلطی ماننے کے باوجود اور یہ سمجھنے کے باوجود کہ ثنا اسے سرزنش کرے گی، آنیہ کو اس کی بات بری لگی تھی۔ اس نے قریب سے گزرتے رکشہ کو ہاتھ دے کر روکا اور ثنا کی جانب دیکھتے سوار ہو گئی۔ سارا راستہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی رکشہ رکا، ثنا نے اترنے سے پہلے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ تڑکتی ہوئی نظر گویا اس کی خفگی کا بھرپور اظہار تھی۔ جو حرکت تم نے آج کی، کیا اب آپ اس پر روشنی ڈالنا پسند کریں گی؟ رکشہ ان دونوں کے درمیان سے شور مچاتا نکل گیا تھا جب ثنا نے ساری خفگی پس پشت ڈال کر اس کی کلاس لینے کا ارادہ کیا۔ آنیہ فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے اب کی بات بنا گھبرائے آرام سے بولی۔ بار بار طنز مت کرو ثنا، تم سیدھے سیدھے وہ سوال کیوں نہیں پوچھ لیتی جو تمہارے دل میں ہیں، بلکہ میں خود ہی جواب دے دیتی ہوں۔ اور جواب بھی کیا دینا ہے، تم نے سن ہی لیا ہوگا، میں مظہر سے محبت کرتی ہوں۔ اس کا دل اگرچہ سہما ہوا مگر بظاہر انداز نڈر تھا۔ یہی سن کر تو مجھے صدمہ پہنچا ہے۔ یعنی کہ تم اتنی بے وقوفانہ حرکت کیسے کر سکتی ہو، وہ بھی مظہر جیسے بندے سے جس کی کوئی شکل ہے نہ صورت۔ شکل کی بات نہ کرو ثنا، آنیہ نے ناگواری سے اس کی بات قطع کی۔ ثنا چند لمحے یوں خاموش رہی جیسے آنیہ سے اس بات کی توقع بالکل نہ کر رہی ہو، پھر جتانے والے انداز میں بولی، تم خود ہمیشہ سے یہی کرتی رہی ہو۔ وہ غلطی تھی میری، اس نے بے حد آرام سے اعتراف کر لیا تھا۔ اور مظہر جیسا بھی ہے بہرحال بدصورت تو نہیں ہے، اور تم اسے میری نظروں سے دیکھو گی تو پتہ چلے گا وہ اس دنیا کا سب سے خوبصورت مرد ہے۔ ثنا کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا تو جھنجھلا کر بولی، میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ اسے تمہاری نظروں سے دیکھوں، تمہاری آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی ہے، فی الحال تمہیں صرف وہ نظر آ رہا ہے جو وہ شخص تمہیں دکھانا چاہتا ہے۔ محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آنیہ نے اب کی بار ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میری معلومات میں اضافہ کرنے کا شکریہ، ویسے میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں محبت دل کی بیماری ہے، اور یہ واحد بیماری ہے جو سب سے پہلے دماغ کو متاثر کرتی ہے۔ وہ جل کر بولی، سوری ثنا، مجھے تمہیں بتائے بغیر وہاں نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ آنیہ نے مسکراتے ہوئے بات کا اثر کم کرنے کی کوشش کی۔
تمہیں وہاں خود بھی نہیں جانا چاہیے تھا، ثنا تیزی سے بولی۔ یہ تو میں جانتی ہوں، تم اس سے فون پر بات کر لیتی ہو، مگر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ لڑکے تو ہوتے ہی فراڈ ہیں، مظہر ایسے نہیں ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ آنیہ لاجواب ہوئی۔ میں جانتی ہوں، کچھ نہ بن پڑا تو بولی۔ غلط فہمی ہے تمہاری، ثنا وثوق سے بولی۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ آنیہ نے الفاظ لوٹائے۔ کہہ سکتی ہوں کیونکہ تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہوں، ہر طرح کے حالات میں کان اور آنکھیں کھلی رکھنے کی قائل بھی ہوں۔ تم نے ہی مجھے یہ راہ دکھائی تھی، وہ خفگی سے بولی۔ ضرور دکھائی تھی، مگر یہ مشورہ نہیں دیا تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کنویں میں کودنے کی تیاری شروع کر دو۔ مطلب؟ وہ زچ ہوئی۔ مطلب یہ کہ تمہیں اس طرح منہ اٹھا کر اس کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا، جبکہ تم یہ بھی نہیں جانتی اس کے گھر میں کون کون رہتا ہے، رہتا بھی ہے یا نہیں۔ تم بھی تو اپنے فرینڈس کے گھر جاتی ہو، آنیہ نے جتایا۔ میں کبھی نہیں جاتی، وہ پرزور لہجے میں بولی۔ کیونکہ میں پیدل نہیں ہوں عقل سے۔ فون پر دوستی اور چیز ہے، میل ملاقات اور ہی چیز۔ شاید تمہیں یاد نہ ہو، میں نے پہلے بھی کہا تھا، دوستی ضرور کرو مگر زندگی موت کا مسئلہ مت بننے دو اس دوستی کو۔ ذرا سوچو، اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتا تو تم کس طرح بچاتی خود کو؟ عورت کی عزت کو دو کوڑی کا ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آنیہ کے پیروں پر لگی سر میں بجھی، وہ چلتے چلتے رک گئی تھی۔ یہ تو خود کو گنجائش دینے والی بات ہے، یعنی جو ہم کریں وہ درست، جو دوسرا کرے وہ غلط۔ تم نے پہلے مجھ سے کہا کہ ٹیلی فونک فرینڈشپ میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ تب تم خود یہ کام کر رہی تھی۔ میں یہ کام کرنے کے حق میں نہیں تھی تو میں تمہیں بے وقوف لگتی تھی، اور اب اگر میں ایک دفعہ پھر تمہاری بات نہیں مانتی تو میں پھر بے وقوف ہوں۔ کیا یہ دوگلا پن نہیں ہے؟ اور پلیز تم مجھے ڈراؤ مت، میں جانتی ہوں مظہر ایسے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جن لڑکوں کو تم جانتی ہو وہ ایسے ہوں۔ میں مظہر سے محبت کرتی ہوں اور ان سے شادی بھی کروں گی، مجھے ان پر بھروسہ ہے، اتنا کافی ہے۔ تم ان کی ذات کا تجزیہ اپنے تجربات یا مشاہدے کی روشنی میں مت کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ تم میری دوست ہو، اور یاد رکھنا، دوست دوستوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتے، نہ ہی ان کا بھرم توڑا کرتے ہیں۔ میں نے تم پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے راز میں شریک کیا ہے، پلیز میرے اعتماد کی لاج رکھ لینا۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا اور قدرے التجائیہ بھی۔ ثنا چپ کی چپ رہ گئی، کہنے کو بچا بھی کیا تھا۔ آئینے میں اپنا دھندلایا ہوا عکس دیکھ کر سامنے والے پر انگلی اٹھانے کی ہمت بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ گھر کے دروازے پر پہنچنے تک ان دونوں کے مابین خاموشی حائل رہی تھی۔ میں چلتی ہوں آنیہ، امی انتظار کر رہی ہوں گی، ثنا نے کہا۔ ناراض ہو کر جاؤ گی تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، آنیہ نرمی سے بولی، گو کہ اسے ثنا کی ناراضی سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن چونکہ اس وقت ایک اہم راز اس کے ہاتھ جا چکا تھا، اس لیے کچھ نہ کچھ تو نرمی برتنا ہی تھی۔ پلیز تم اندر آؤ، تھوڑی دیر باتیں کریں گے، چائے وائے پئیں گے۔ وہ ثنا سے بات کرتے ہوئے بے دھیانی میں کی ہول میں کی ڈال رہی تھی۔ اسی وقت کھٹاک سے گیٹ کھل گیا تھا اور سامنے کھڑی شفق کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ سرما کی نرم دھوپ کا سنہرا رنگ سارے صحن میں برس رہا تھا۔ شفق نے الگنی پر دھلی ہوئی چادر پھیلاتے ہوئے درس دیدہ نظروں سے چارپائی کی جانب دیکھا۔ 20 منٹ پہلے کی طرح آنیہ ابھی تک چہرے پر دوپٹہ پھیلائے لیٹی تھی۔ چہرہ چھپا ہوا ہونے کی وجہ سے پچھلی بار کی طرح اس مرتبہ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا وہ سو رہی ہے یا نہیں۔ آنیہ، اس نے کچھ سوچ کر آہستگی سے پکارا۔ اس کی غنودگی میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ عادل بھائی کا پروموشن ہو رہا ہے، اس نے اطلاع دی۔ ثانیہ نے بتایا تھا، اس کا لہجہ سرسری تھا۔ اچھا، شفق کو مایوسی ہوئی۔ وہ تو اس اطلاع کے ساتھ گویا تمہید باندھ رہی تھی، اور یہاں تو پہلے جملے کے ساتھ ہی فل سٹاپ لگتا دکھائی دے رہا تھا۔ شاید وہ ملائیشیا بھجوا دیے جائیں اپنی فرم کی جانب سے، اس نے مزید اطلاع دی۔ ملائیشیا؟ آنیہ جیسے چونکی، پھر ہنستے ہوئے بولی، چلو اچھا ہے، غریبوں کا مستقبل سنور جائے گا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا تمسخر تھا۔ شفق سوکھے ہوئے کپڑے سمیٹ رہی تھی، رک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ظاہر ہے بھائی، تمہارا مستقبل بھی تو عادل بھائی کے مستقبل سے وابستہ ہے، شفق نے وضاحت دیتے ہوئے بغور اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، آنیہ نے پھر سے آنچل چہرے پر پھیلا لیا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ شفق نے کریدا۔ ہوئی ہے، اس کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ لگتا تو نہیں، وہ بات کو طول دے رہی تھی۔ اب میں لڈیاں ڈال کر خوشی کا اظہار تو کرنے سے رہی۔ انسان خوش ہو تو لڈیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ کیا پتہ چل جاتا ہے؟ آنیہ نے دوپٹہ ذرا سا سرکا کر سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ شفق کو ہمیشہ اس کے اس انداز سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ جب آنیہ اس موڈ میں آتی تھی، اگلے پچھلے سارے حساب بے باک کرتی تھی۔ شفق ہمیشہ کسی بھی ایسے موقع پر خاموش رہنے کو ترجیح دیتی، لیکن اس وقت اسے کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنا تھا، اس لیے گفتگو کو طول دینا ازحد ضروری تھا۔
یہی کہ وہ خوش ہے، وہ بھی اتنی ہی سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ میں بھی خوش ہوں، اس نے کچھ توقف سے کہا۔ شفق پھر الجھ گئی، اسے آنیہ سے اتنی جلدی بات سمیٹنے کی امید نہیں تھی۔ شفق خاموشی سے اپنے کام میں لگ گئی، لیکن ایک خدبت جو مسلسل پچھلے 2 دنوں سے اس کے دل میں مچی ہوئی تھی، اس وقت جیسے اپنی انتہا پر پہنچ گئی تھی۔ آنیہ، اس نے کچھ سوچ کر پکارا۔ ایک بات پوچھوں اگر تمہیں برا نہ لگے تو، اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جب تمہیں پتہ ہے مجھے برا لگ سکتا ہے تو مت پوچھو، وہ تڑک کر بولی۔ ویسے بھی تم جو پوچھنا چاہتی ہو میں جانتی ہوں، حالانکہ میں تمہیں 10 مرتبہ بتا چکی ہوں۔ میرے گھر آنے کے کچھ دیر بعد ثنا آ گئی تھی۔ وہ مجھ سے ملنے آئی تھی، لیکن میری طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو وہ مجھے زبردستی کلینک لے گئی۔ اب اگر میں تم لوگوں کے انتظار میں بیٹھی رہتی تو یقیناً اس وقت تک اللہ کے پاس پہنچ چکی ہوتی۔ میرا بی پی خطرناک حد تک لو ہو گیا تھا۔ ثنا نے بھی میری بات کی تائید کی، لیکن اگر تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے تو ڈاکٹر غفار کے کلینک جا کر پتہ کرو 2 روز پہلے میں وہاں گئی تھی یا نہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی شفق، تم مجھ پر اتنا شک کیوں کر رہی ہو؟ اس نے اتنی چالاکی سے پتے پھینکے تھے کہ شفق کے لیے کچھ بھی کہنا مشکل ہو گیا۔ میں شک نہیں کر رہی آنیہ، وہ جذبز ہو کر بولی تھی۔ بچی نہیں ہوں میں کہ سمجھ نہ سکوں، وہ جھلجھلا کر بولی۔ کریت کریت کر سوال پوچھنا، عجیب عجیب سی نظروں سے دیکھنا، یہ شک نہیں تو اور کیا ہے؟ عجیب فطرت ہے تمہاری۔ میرے باپ نے احسان کیا تم پر کہ تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی، اور تم اتنی احسان فراموش ہو کہ اس شخصی بیٹی پر الزام لگانے کی کوشش کر رہی ہو۔ شفق کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں الزام نہیں لگا رہی آنیہ، اس نے جلدی سے کہا۔ تم سے کس نے کہا میری بھلائی سوچو؟ آنیہ، شفق مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا، تمہیں شک کرنا ہے شوق سے کرتی رہو، گھر میں کسی کو کچھ بھی کہنا ہے کہو، میری بلا سے۔ میرے گھر والے مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ویسے بھی غیر میرے متعلق کیا سوچتے ہیں مجھے پرواہ نہیں۔ وہ بظاہر لاپرواہی سے کہتی اٹھی تھی، لیکن اس کے ہر انداز سے تنفر و تضحیک جھلک رہی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ، شفق کا ضبط سے چہرہ لال ہو رہا تھا۔ اس نے آنیہ کو سیڑھیوں میں غائب ہوتے دیکھ کر کڑ کر سوچا اور دل و جان سے اپنے سارے خلوص پر لعنت بھیجی۔ میرا ہی دماغ خراب ہے جو تمہاری فکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ہمیشہ یہی ہوتا تھا، وہ بیچاری اس کی فکر میں ہلکان ہوتی رہتی تھی اور آنیہ اس کے خلوص کو یوں ہی چٹکیوں میں اڑا دیتی تھی۔ سوکھے ہوئے سارے کپڑے چارپائی پر ڈھیر کر کے وہ منڈیر کے قریب آ رکی اور منڈیر پر بازو ٹکا کر دور دور تک دکھائی دیتے درختوں پر اترتے شام کے خشک سائے دیکھنے لگی۔ بات حیرانے کی ہی تھی، آنیہ کے اس روز یوں گھر سے غائب ہونے نے اسے عجیب سے وسوسوں میں دھکیل دیا تھا۔ ایک شک تھا دل میں ابھرتا، وہ اس کا سر کچلتی پھر دوسرا شک سر اٹھانے لگتا۔ حالانکہ اس کا دل کسی طور آنیہ پر شک کرنے کے حق میں نہ تھا، لیکن کئی ایسی باتیں تھیں جو اس کے دل کے دیے ہوئے دلائل کو رد کر رہی تھیں۔ وہ واقعی بچی تو ہے نہیں کہ اپنا اچھا برا نہ سمجھ سکے، اور یہ بھی تو ضروری نہیں کہ وہ کہیں اور گئی ہو، وہ سچ مچ ڈاکٹر کے پاس ہی گئی ہوگی۔ لیکن اس کی طبیعت اتنی ہی خراب تھی تو اتنی جلدی کیسے بہتر ہو گئی؟ اس کی تو انگلی پر ذرا سا کٹ لگ جائے تو چہرہ چیخ چیخ کر اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ جب وہ واپس آئی تو بالکل نارمل تھی۔ شفق یار، میں نے تمہیں ایک سیڑھی دی تھی سنبھال کر۔ ہیں، تمہیں کیا ہوا؟ تیمور بولتا ہوا قریب آیا تھا، پھر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک کر پوچھا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس نے منڈیر پر رکھی ہتھیلی کی پشت تھوڑی سے ٹکا دی تھی اور پھر سے سامنے دیکھنے لگی تھی۔ یہ جو تمہاری شکل ہے نا، اس کی دونوں سوئیاں 12 پر اٹکی ہوئی ہیں، پھر بھی کہہ رہی ہو تمہیں کچھ نہیں ہوا؟ تیمور نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے کمر منڈیر سے لگائی اور سینے پر بازو باندھتے ہوئے بغور اس کی جانب دیکھنے لگا۔ شفق نے نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، پھر آہستگی سے مسکرا دی۔ مجھے سچ مچ کچھ نہیں ہوا تیمور، کپڑے پھیلانے آئی تھی، بس ایسے ہی یہاں رک گئی۔ تیمور خاموشی سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ ایک پل کے لیے تو وہ یہ بھی بھول گیا کہ اس کے پاس کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ دھوپ کا سنہری رنگ جیسے شفق کی آنکھوں میں سمٹا ہوا تھا۔ وہ اس لمحے اسے اتنی دلکش دکھائی دے رہی تھی کہ دنیا کا ہر دوسرا دلکش منظر اپنی دلکشی کھو چکا تھا۔ شفق نے اس کی مسلسل خاموشی پر حیران ہوتے ہوئے سرسری نگاہ اس پر ڈالی، پھر سٹ پٹا کر بے ساختہ دوسری جانب دیکھنے لگی۔ ایک منفرد خوبصورت لمحہ بڑی خاموشی سے ان دونوں کے درمیان حائل ہوا تھا، اور کچھ لمحات کے پیر نہیں ہوتے، انہیں ہوا اڑائے پھرتی ہے اپنے ساتھ ساتھ، جیسے کہ یہ لمحہ آیا اور ٹھہر گیا۔ اب ہوا کی مرضی تھی، جب چاہتی اسے اڑا کر آگے بڑھا جاتی۔ تم سیڑھی لینے آئے تھے؟ شفق نے جیسے خود کو اس طلسم بھری گھڑی سے آزاد کروانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، میں اسی لیے آیا ہوں، نیچے شاہ نواز بھائی انتظار کر رہے ہیں، سیڑھی انہی کو دینی ہے، تیمور نے سادگی سے جواب دیا۔ شفق چونکی۔ تمہارے باس گھر آئے ہیں اور تم اب بتا رہے ہو؟ انہیں اندر بھی بلایا ہے یا نہیں؟ چلو میں چائے بناتی ہوں۔
وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ انہیں واپس آفس جانا ہے، وہ اندر نہیں آئیں گے، اس لیے اصرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تیمور نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا، پھر سنجیدگی سے بولا، سی ڈی انہیں چند منٹ بعد بھی دی جا سکتی ہے، میں بھی ان کے ساتھ ہی واپس آفس جاؤں گا، میری کون سی لمبی چوڑی ڈیوٹی ٹائمنگ ہوتی ہے، محض 2 گھنٹے۔ تیمور ایک بات کہوں، وہ پرسوچ انداز میں بولی، مجھے تمہارے یہ شاہ نواز بھائی کچھ ٹھیک آدمی نہیں لگتے، پتہ نہیں ان 2 گھنٹوں میں وہ تم سے ایسا کون سا کام لے رہے ہیں، میں نے تو آج تک نہیں سنا کسی کو آفس جاب ملے اور ڈیوٹی آورز صرف 2 گھنٹے ہوں۔ شاہ نواز بھائی بہت اچھے انسان ہیں، وہ میرے باس نہیں ہیں، مجھے اپنا دوست کہتے ہیں، تیمور نے فخریہ انداز میں کہا۔ دراصل میں کوئی باقاعدہ جاب تو نہیں کر رہا ان کے آفس میں، یہ تو پارٹ ٹائم ہے۔ شاہ نواز بھائی نے مجھ سے کہا تھا انہیں اپنے پرسنل کمپیوٹر میں ڈیٹا انٹری کروانے کے لیے کوئی لڑکا چاہیے، اگر ہو سکے تو میں اپنے کسی کلاس فیلو کو ان سے ملواؤں۔ میں نے کہا کسی کی کیا ضرورت ہے، میں جو حاضر ہوں، بس میری ڈیوٹی آورز 5 بجے کے بعد رکھنا ہوں گے تاکہ میں آفس سے واپس آ جاؤں۔ اب دیکھ لو، معاوضہ بھی اچھا دے رہے ہیں، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جیسے ہی میرے ایم کام پارٹ 1 کے پیپرز ہو جائیں گے وہ مجھے اپنے آفس میں کوئی جاب دلوا دیں گے۔ اسے شاہ نواز سے متعارف ہوئے سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا اور وہ اس کا بے حد گرویدہ تھا۔ چلو میں سی ڈی نکال دیتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی، لیکن اس کا ہاتھ چونکہ ابھی تک تیمور کے ہاتھ میں تھا اس لیے رکنا پڑا۔ تم نے میرے سوال کا جواب اب تک نہیں دیا، اتنی رونی صورت کیوں بنائی ہوئی ہے؟ بس یوں ہی، میں نے تفریحاً آج تک کسی کو روتے نہیں دیکھا۔ میں رو نہیں رہی تھی۔ پھر شفق آہستگی سے قدم اٹھاتی پھر سے منڈیر کے قریب آ رکی اور قدرے دکھی اور سوچ میں بولی، میرا دل بہت اداس ہے۔ میں نے آنیہ کو جاتے دیکھا، اسے جھگڑا ہوا ہے۔ تیمور نے اندازہ لگایا، پھر شفق کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر جیسے اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ تم اس کی باتوں کو کیوں اتنا محسوس کرتی ہو یار؟ اس کا مزاج مختلف ہے، میں نے پہلے بھی تمہیں سمجھایا تھا۔ پھر بھی تیمور، وہ ضج ہو کر بولی، مجھے لگتا ہے میں کچھ بھی کر لوں آنیہ کبھی مجھے اپنا سمجھ ہی نہیں سکتی، وہ میرے خلوص کو بھی سطحی سمجھتی ہے۔ تم خود بتاؤ تیمور، میری جگہ تم ہوتے تو کیا تمہیں اس کے رویے سے دکھ نہیں پہنچتا؟ وہ کسی قیمت پر مجھے اپنی بہن مانتی ہی نہیں ہے، تو تم یہ چاہتی ہی کیوں ہو وہ تمہیں بہن مانے؟ تیمور نے الٹا اسی سے پوچھا۔ آنیہ بہت عقل مند ہے، وہ جانتی ہے تمہیں بہن نہیں بھابھی بنانا ہے، پھر وہ تمہیں بھابھی جان بلایا کرے گی اور میں تمہیں صرف جان کہا کروں گا۔ تیمور، شفق تو ہکا بکا ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ پہلی بار تیمور کے منہ سے کوئی ایسی بات سنی تھی، حیرانی یقینی امر تھا۔ تعلق تو خیر دلوں کے مابین تھا، لیکن ایسے الفاظ، توبہ توبہ، وہ تو کان کی لو تک سرخ ہو گئی۔ تیمور ہنس دیا، ایسی بات سن کر لڑکیاں تھوڑا بہت شرما جایا کرتی ہیں، کچھ اور نہیں تو آنکھیں ہی جھکا لیتی ہیں، لیکن تم، چلو خیر، عادت بھی بنتے ہی بنتی ہے، سر توڑ دوں گی اگر دوبارہ ایسی بات کی تو، اس نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ فطری حیا کے سارے ہی رنگ چہرے پر پھیل گئے تھے۔ تم اتنا حسین گیٹ اپ لے کر میرے سامنے ہی مت آنا، اس نے شریر انداز میں کندھے اچکا دیے۔ حسین گیٹ اپ؟ وہ چیخی۔ صبح سے واشنگ مشین لگا رکھی تھی اور اس وقت وہ موٹا کھدر کا انتہائی گھسا ہوا سوٹ پہنے ہوئے تھی، گھر کا سب سے خراب اور پرانا سویٹر جس پر حسن کو 4 چاند بکھرے بالوں نے لگا دیے تھے۔ ایسی چیختی ہوئی تو اور بھی حسین لگتی ہو یار، یقین نہ آئے تو میرے دل سے پوچھو، وہ چڑھانے سے باز ہی نہیں آ رہا تھا۔ تمہارا دل بھی تمہارے جیسا ہی ہے، وہ چڑھ کر بولی۔ احمق اور بے وقوف، میں ایک بالکل سنجیدہ بات کر رہی ہوں، تم پتہ نہیں کیا کیا ہانک رہے ہو۔ اس سے تو اچھا تھا میں کشف سے ہی اپنی الجھن ڈسکس کر لیتی، تم سے تو بہرحال زیادہ ہی اچھے طریقے سے الجھن کو دور کرتی۔ ہاں، قدر نہ جانی بے قدرہ، اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ شفق کا پارا ہائی ہو گیا، اس نے کچھ کہنے کا ارادہ کیا، پھر پیر پٹکتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ یار ایک تو تمہارے نخرے بہت ہیں، لیکن کیا کروں، یہ نخرے مجھے دل و جان سے قبول ہیں۔ وہ لپک کر پیچھے آیا اور ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اپنے مخصوص سنجیدہ مگر شرارتی انداز میں بولا، اب اگر تم نے کوئی فضول بات کی تو میں تمہیں سیڑھیوں سے دھکا دے دوں گی۔ اس نے رک کر غضبناک نظروں سے تیمور کو گھورا۔ شادی سے پہلے ہی بیوہ ہونے کا اتنا ہی شوق ہے تو ضرور دو دھکا، وہ اطمینان سے بولا۔ مرو تم، وہ جھنجھلا کر آگے بڑھ گئی۔ میں تو تمہاری بد دعاؤں کے طفیل مر ہی جاؤں گا، لیکن جب تمہیں میرے غم میں رونا پڑے گا تو پھر شکوے نہ کرنا، یہ میں ابھی سے بتا رہا ہوں تاکہ کل کلاں کو میری روح بے چین نہ ہوتی پھرے۔ اب میری ایک بات دھیان سے سنو، آنیہ کی باتوں کو اگنور کر دیا کرو، وہ دل کی بری نہیں ہے، بس اس کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح آنیہ کی صفائیاں پیش کرنے لگا تھا اور شفق کے لیے یہ بات نئی نہیں تھی۔ آنیہ تو اب جائے بھاڑ میں کیوں آخر اس کے غم میں ہلکان ہوتی پھروں جب اسے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ مجھے صرف یہ بتاؤ، تم اتنی فضول بکواس آج کس خوشی میں کر رہے ہو؟
اس نے دل ہی دل میں مصمم ارادہ کیا کہ اب آنیا کے کسی معاملے میں دخل نہیں دے گی۔ وہ تیمور سے الجھنے لگی تھی۔ سنو گیتی آرا، غلطی تمہاری ہے۔ رات کے سینے پر بکھری نکرئی چاندنی کو ہتھیلیوں میں سمیٹنے کی خواہش دل میں دباتے ہوئے اس نے بس یوں ہی کہہ دیا، لیکن گیتی آرا کو یوں لگا اس کے وجود پر کسی نے ٹھنڈا پانی اڈیل دیا ہو۔ وہ بالکل سیدھی لیٹی موبائل فون پر گیم کھیل رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اس کی انگلیاں بٹن پریس کرنا بھول گئیں۔ ذرا سی ہی تو نظر چوکی تھی یا دھیان کا پرندہ کہیں اور جا بیٹھا تھا، لیکن ہوا کچھ یوں کہ LCD پر فلیش ہوتی آخری برک بھی گر گئی۔ پتہ نہیں اس گیم کا کیا نام تھا، شاید زندگی۔ ہاں یہی نام تھا۔ ذرا سی نظر چوکی اور آخری برک بھی گر گئی اور منظر تاریک ہو گیا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن جس طرح انگلیاں سن ہو رہی تھیں، ذہن بھی معاف ہو رہا تھا۔ بے ساختہ گردن موڑ کر اس نے رحاب کی جانب دیکھا۔ کھڑکی کے قریب کھڑی وہ اسے دنیا کی بے حس ترین لڑکی لگی تھی۔ وہ جھنجھلائی، اس کی پیشانی پر لکیریں نمودار ہوئی تھیں، لیکن اسے شبہ گزرا، شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا کہا تم نے؟ ایک کان میں لگے ہیڈ فون کو کھینچ کر اتارتے ہوئے اس نے پوچھا۔ غلطی تمہاری ہے گیتی، صرف اتنا ہی کہا میں نے، رحاب نے کہا۔ ذرا بھی اندازہ نہیں تھا اس کے الفاظ دوسری جانب کیا قیامت ڈھا چکے ہیں۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس نے دل میں اٹھتے غبار کو دباتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ اس سارے سلسلے میں واحد میں ہوں جو غیر جانبداری سے تم پر گزرے واقعات کا تجزیہ کر سکتی ہوں۔ کیونکہ میری وجہ سے کسی پر کچھ گزری، نہ ہی میں کسی اور کا کیا بھگت رہی ہوں۔ اس نے بازو باندھتے ہوئے بغور گیتی کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھا۔ رحاب، تم نے کبھی محبت کی ہے؟ پورٹیبل CD پلیئر کے ساتھ ہیڈ فون کا تار لپیٹتے ہوئے اس نے اچانک پوچھا تھا۔ رحاب چونکی، اسے سمجھ نہیں آئی آخر وہ ایسا کیا کہہ گئی ہے کہ گیتی کا چہرہ تن گیا۔ وہ تو اس کے تاثرات سے یہ اندازہ بھی نہیں لگا پا رہی تھی کہ گیتی خفا بھی ہے یا نہیں۔ کسی قدر گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہوئے اس نے وضاحت دینا چاہی، لیکن گیتی نے اسے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اگر کی ہے تو مجھے بے حد حیرانی ہے، تم میری اس وقت کی کیفیت جب میں نے مظہر کی باتوں پر یقین کیا تھا اور اب کی پوزیشن کیوں نہیں سمجھ پائیں۔ چلو جو کچھ اب ہے اگر اسے نظر انداز کر بھی دیا جائے تو ہر ایک کی محبت میں ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اگر میں بھی بے بس ہوئی تو اس میں اتنی حیرانی کی کیا بات ہے؟ اور اگر تم نے محبت نہیں کی تو تم سمجھ ہی نہیں سکتی کہ دراصل محبت ہے کیا۔ میں بتاؤں، دراصل محبت اسفنج کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے جو آنکھوں پر پٹی نہیں باندھتی، نہ ہی پیروں میں زنجیریں ڈالتی ہے۔ یہ تو بس حواس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، جیسے اسفنج پانی چوس لیتا ہے، ٹھیک ویسے ہی انسان کے حواس مسلوب ہوتے ہیں تو وہ خود مسلوب ہو جاتا ہے، اور پھر وہی کرتا ہے جو یہ بدبخت محبت اس سے کرواتی ہے، خواہ وہ ننگی تلواروں پر چلوائے یا پل صراط پر دھکیل دے۔ انسان مجبور ہو جاتا ہے رحاب۔ یہ محبت بڑی ظالم شے ہے، لیکن تم کیا جانو؟ اس کے لبوں پر کاٹ دار تبسم ابھرا تھا۔ ہاں، میں کیا جانوں؟ وہ دھیرے سے ہنس دی، پتہ نہیں اپنی کم فہمی پر یا قسمت کی کم عنایت پر۔ جو کچھ تم کہہ رہی ہو میں اس سے بالکل انکار نہیں کرتی، تم بھی ٹھیک کہہ رہی ہوگی، مگر تمہیں ایک بات بتاؤں گیتی، دراصل محبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ یہ بات میری نانی اماں کہا کرتی تھی کہ محبت کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک تو شرعی محبت ہوتی ہے اور دوسری قسم کو ہم غیر شرعی محبت کہہ سکتے ہیں۔ شرعی محبت وہ ہوتی ہے جو ہماری پیدائش سے بھی پہلے ہمارے خون میں شامل کر دی جاتی ہے، ماں باپ، بہن بھائیوں، چچا تایا وغیرہ کی محبت اسی شرعی محبت کے دائرہ کار میں آتی ہے۔ جتنی زیادہ خون کی کشش ہوگی اتنی ہی ان رشتوں کے مابین محبت بڑھے گی، پھر جیسے جیسے خون پھیلنا شروع ہوتا ہے ویسے ویسے محبت کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے۔ شوہر سے کی جانے والی محبت بھی اسی کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہے۔ نکاح کے مقدس اور بابرکت بول ہمارے خون پر کچھ ایسا کیمیائی عمل کرتے ہیں کہ دو انجان لوگ ایک دوسرے کی محبت میں بندھ جاتے ہیں۔ اسکول کالج میں ملنے والی سہیلیاں کو کہ خونی رشتے نہیں ہوتے، مگر ان کی محبت بھی شرعی ہوتی ہے، ماوقت یہ کہ کوئی برا خیال ذہن میں جنم نہ لے یا ناقص ارادہ دل و دماغ پر قبضہ جمائے۔ یہ تو ہوئی شرعی محبت۔ دوسری قسم میں وہ محبتیں ہوتی ہیں جو جنسی کشش کی وجہ سے مرد و عورت ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ ان میں کوئی خونی رشتہ ہوتا ہے، نہ ہی نکاح کے بول ان کا رشتہ پاکیزہ بناتے ہیں۔ اس قسم کی محبت دراصل ظالم ہوتی ہے، اور اسے ہی بدبخت کہنا مناسب ہے۔ اسی محبت سے انتشار جنم لیتا ہے اور معاشرے میں جذبوں کی بدامنی پھیلتی ہے۔ رحاب نے چند لمحوں کا توقف کرتے ہوئے بغور گیتی کا چہرہ جانچا۔ وہ بہت دل جمعی سے رحاب کو سن رہی تھی، مگر اس کی بات دل پر کتنا اثر کر رہی ہے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ نانی اماں کہتی تھیں جو محبت دل و دماغ پر قبضہ جما لے
وہ بھلا کس کام کی کہ انسان دین کا رہے نہ دنیا کا؟ یہ دیوانگی ہے نری، اور شرعی محبت کبھی دل و دماغ پر قبضہ نہیں کرتی۔ وہ دل میں بھی موجود ہوتی ہے اور دماغ میں بھی، مگر اپنی موجودگی کے باوجود انہیں ان کی مرضی سے کام کرنے دیتی ہے، جبکہ غیر شرعی محبت تو بالکل پاگل پن ہے۔ نہ دل اپنا رہتا ہے اور نہ دماغ، ایک وقتی سی کیفیت ہوتی ہے جو جب گزر جاتی ہے تو اپنے پیچھے طوفان کے بعد کی صورتحال چھوڑ جاتی ہے کہ تباہی تو سارا زمانہ دیکھ لیتا ہے، لیکن اپنا بکھرا وجود سمیٹنے کے لیے انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے گیتی تم بھی تنہا رہ گئی ہو، تمہیں بھی غیر شرعی محبت کا سانپ ڈس چکا ہے۔ پھر بھی تمہیں مجھ سے ہمدردی محسوس نہیں ہوتی؟ گیتی نے بے حد دل گرفتگی سے پوچھا۔ محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ جھجک کر خاموش ہوئی۔ لیکن گیتی کو تجسس جاگا۔ لیکن جو بھی ہوا اس میں غلطی تو تمہاری ہی ہے نا؟ میں نے کیا غلطی کی؟ وہ جیسے چیخی تھی۔ میں تو کٹ پتلی تھی، بلکہ ہوں۔ تمہاری نانی اماں نے تمہیں شرعی اور غیر شرعی محبت کا فلسفہ سمجھا دیا۔ اب ایک بات میری بھی سنو، نہیں سمجھو بھی۔ شرعی اور غیر شرعی محبت کی کشش بھی نیکی اور بدی کی کشش کی طرح ہوتی ہے، یعنی انسان اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر نیکی بدی کے درمیان گیند بنا رہتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے تو کبھی ادھر، مگر یہ طے ہے کہ زیادہ تر متوجہ وہ بدی کی جانب ہوتا ہے، کیونکہ بدی کی لذت نیکی کی لذت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب اگر ایسے میں بھی غیر شرعی محبت کی طرف کھینچتی چلی گئی تو اس میں میرا کیا قصور؟ اور بھئی قصور مت پوچھو، کیا روز حشر بھی لوگ یہی سوال اٹھائیں گے کہ ہمارا کیا قصور؟ بدی کی کشش تھی سو ہم کھینچے چلے گئے۔ بھئی یہ عذر قابل قبول ہوتا تو یہ کیوں ارشاد فرمایا جاتا کہ نفس سے لڑی جانے والی جنگ بے حد معتبر ہے؟ یعنی کل ملا کر غلطی صرف میری ہے؟ گیتی آگ بگولا ہوئی۔ کسی حد تک تمہاری ہی ہے، رحاب نے نرمی سے کہا۔ عجیب بات یہ کہ وہ اپنی موجودہ پوزیشن بھول کر بحث پر اتری ہوئی تھی۔ اگر تمہارا نفس توانا ہوتا، مقابلے کی جرت رکھتا تو کبھی یہ نوبت نہ آتی۔ ارے بھائی تم میرے بارے میں جانتی ہی کیا ہو جو بار بار رائے دیے جا رہی ہو؟ گیتی چاروں شانے چت ہوئی تھی، کیسے نہ دل ملاتی۔ فی الحال اپنے متعلق سوچو، مقابلے بازی کے یہ اسباق خود کو رٹواؤ۔ یہ سوچو یہاں سے نکلنا کیسے ہے، اور نکلنا بھی ہے کہ نہیں۔ آپا بیگم نے اس اختر بٹ کی منت سماجت پر پورے 75,000 میں خریدا ہے تمہیں۔ 75,000، وہ بھی کیش۔ اختر بٹ کے وارے نیارے ہو گئے، البتہ تم ماری گئی۔ آپا بیگم اب وہ 75,000 تم سے وصولیں گی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ رحاب کی رنگت بری طرح پیلی پڑ گئی تھی۔ میں کیوں جھوٹ بولنے لگی؟ یقین نہ آئے تو جا کر آپا بیگم سے خود ہی پوچھ لو۔ بڑے کمرے میں بیٹھ کر باقاعدہ سودے بازی ہوئی ہے۔ آپا بیگم 70 دے رہی تھی، اختر بٹ 80 مانگ رہا تھا۔ سودا طے پایا 75 پر۔ لکھت پڑھت کے بغیر تو آپا بیگم کوئی کام کرتی نہیں۔ تمہارے لیے بھی کوئی نہ کوئی ثبوت موجود ہوگا، دکھا دیں گی تمہیں۔ اس نے بے نیازی سے کہتے ہوئے دوبارہ سے ہیڈ فون سیٹ کیا، سی ڈی پلیئر آن کیا اور سر دھننے لگی۔ اس کے کانوں میں ہیڈ فون تھا اور ہاتھوں میں پھر سے موبائل فون آ چکا تھا، جبکہ لبوں پر دل جلاتی مسکراہٹ تھی۔ کون کہتا ہے زندگی کو از سرِ نو تعمیر کرنا مشکل ہوتا ہے؟ اسے تو یہ کام آسان لگا تھا۔